दुश्मनात विदा तीर विचारले दुश्मनात कहानी है पाकिस्तान के हालात की, उस पर हुए जुल्म की, उसके सियासतदानों की। ये कहानी है भारत से पाकिस्तान के ताल्लुकात की। ये कहानी है चीन के आगे लेटने की। ये कहानी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। ये कहानी है जंग की, उसके असरात की। ये कहानी है अशराफिया की खुद गर्जी की। सुनी है तो सुनो और मुकम्मल सुनो, आपको पसंद आएगी। नहीं तो वीडियो को बंद कर दो, बस दरमियान में मत बंद करना, नहीं तो आधा सच झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकार आलम और आप सब देख रहे हैं हिस्ट्री थिंक टैंक। भुट्टो पाकिस्तान के वजीर खारजा कैसे बने? भुट्टो को पाकिस्तान का कौन सा सबसे बड़ा सिविल अवार्ड मिला और क्यों मिला? रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग क्यों शुरू हुई? 1965 की जंग से पहले कौन से ऑपरेशन किए गए थे? चीन और पाकिस्तान में सरहद की हदबंदी और कितनी जमीन कुर्बान करनी पड़ी पाकिस्तान को? चीन से पाकिस्तान को कितनी जमीन मिली हदबंदी मुआहदे में? 1965 की जंग की इब्तदा की दास्तान। इन सभी सवालात के जवाब जानेंगे हम आज की वीडियो में, तो चलें शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर सदर अयूब खान के लॉ के बारे में बात की थी, सिंध तास मुआहदे के बारे में बात की थी, कश्मीर पर पेशरफ्त के बारे में बात की थी। तो चलें अब दास्तान को आगे बढ़ाते हैं। 24 जनवरी 1963 का दिन था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रस्मी तौर पर अयूब हुकूमत में वजीर खारजा का ओहदा यानी कलमदान सौंप दिया गया। उस ओहदे पर फायज होने से पहले ही भुट्टो मुतादिद बड़े बड़े खारजी अमूर सरअंजाम दे चुके थे, जिनमें 1960 में रूस के साथ अमरीकी जासूस तैयारे के मार गिराए जाने के बाद की मुश्किल और कशीदा सूरत हाल से पाकिस्तान को निकालना हो, या 1962 में रिवायती हरीफ भारत के साथ मसला कश्मीर पर आला सतह मुज़ाकरात की क़यादत हो, पाकिस्तान को अमरीकी असर व रसूख से आज़ाद कराना, या रूस और चीन से कुर्बत बढ़ानी हो। भुट्टो जैसा दूर अंदेश रहनुमा अयूब हुकूमत की खारजा पॉलिसी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था। वजारत खारजा का कलमदान संभालते ही भुट्टो ने जहां चीन, ईरान और बर्मा के साथ देरीना सरहदी तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल किया, वहीं पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के साथ 2 साल से टूटे हुए ताल्लुकात यानी मुनक़िता ताल्लुकात को भी बहाल किया था। 1962 की भारत और चीन की जंग के दौरान मगरबी मुमालिक ने दिल खोल कर भारत की मदद की थी। खैर, जंग तो चीन जीत गया था और चीन ने मगरबी रद्द अमल का अंदाजा लगाया और खुद ही जंग रोक दी और कब्जा किए हुए भारतीय इलाकों से दस्तबरदार होकर पहली वाली कंट्रोल लाइन पर फौज बुला ली। मगरब की मदद की वजह से पाकिस्तान अपने इत्तेहादियों से नाराज हुआ था और जो कहा गया यानी वादे किए गए जिनकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने चीन का साथ नहीं दिया था, वो मफाद भी हासिल नहीं हुआ था। हुकूमत पाकिस्तान मुश्किल में फंस गई, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो मिसाल फिट बैठती है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अमेरिका ने घास नहीं डाली, मगरबी मुमालिक ने आंखें फेर ली। चीन भारत जंग खत्म होने के बाद इंडिया पर जोर नहीं चल सका और चीन भी सख्त नाराज हो गया पाकिस्तान से, तो अपने इत्तेहादी को राजी करने और माफी के लिए कोशिशें शुरू की गई, क्योंकि पाकिस्तान को खित्ते में मजबूत इत्तेहादी चाहिए था, वरना भारत कभी जीने नहीं देता पाकिस्तान को। 1963 में चीन के साथ सरहदी मुआहदा उसी रंजिश का नतीजा था जिस पर मगरबी मुमालिक को आग लग गई और मगरबी मुमालिक नाराज हुए पाकिस्तान से, क्योंकि उन्हें वजह चाहिए थी मसला कश्मीर पर भागने के लिए। उनके लिए भारत अहम था, पाकिस्तान कभी नहीं। और 1965 की जंग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी।
اگر اسے ڈیٹیل میں بیان نہ کرو تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا ان حالات کا کہ پاکستان پر کیا بیت رہی تھی۔ 2 مارچ 1963 کے دن پاکستان اپنے اتحادی چین کے ساتھ 523 کلومیٹر طویل سرحد کی حد بندی کا ایک پرامن 2 طرفہ معاہدہ کرتا ہے، جس کے تحت قراقرم کے پہاڑی سلسلوں میں 750 مربع میل یعنی 1.942 کلومیٹر کا متنازع علاقہ پاکستان کو ملا۔ اس معاہدے کے مطابق دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ کیٹو کے علاقہ ریاست ہنزا کا متنازع علاقہ بھی شامل تھا۔ وہ تمام تر علاقے سیاچن گلیشیر کے شمال میں وادی اپرنگ، دروازہ دوران کے 6 دروں اور کنجراب پر مشتمل تھا، جہاں سے شاہراہ ریشم پاکستان کو چین سے ملاتی ہے۔ پاک چین سرحدی معاہدے پر باضابطہ دستخط چین کے وزیر خارجہ چین زی اور پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیے، جو کہ 1.5 ماہ قبل یعنی 24 جنوری 1963 کو باقاعدہ وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ اس معاہدے پر مذاکرات کا آغاز 13 اکتوبر 1962 کو ہوا، جس کی قیادت بھارت سے کشمیر مذاکرات کی طرح بھٹو ہی کر رہے تھے، جو کہ اس وقت یعنی 1962 کے سال کے آخر تک باقاعدہ طور پر وزیر خارجہ مقرر نہیں ہوئے تھے، کیونکہ 1962 میں اس عہدے پر علامتی غیر فعال سابق وزیر اعظم محمد علی بوگرا فائز تھے، جن کا 23 جنوری 1963 کو انتقال ہو گیا۔ اس معاہدے پر بھارت کا اعتراض تھا اور بھارت کا دعویٰ تھا کہ پاکستان نے غیر قانونی طور پر 5300 مربع کلومیٹر کا علاقہ چین کے حوالے کیا، جو لداخ ریاست جموں کشمیر کا علاقہ ہے، جس پر بھارت اپنا قانونی حق جتاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاہدے کے آرٹیکل 6 میں یہ بھی درج ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان تنازع کشمیر کے حتمی حل کے بعد ایک نیا معاہدہ ہوگا۔ 20 اکتوبر سے 21 اکتوبر 1962 تک چین اور بھارت کی جنگ میں چین نے کشمیر کے مشرقی علاقے لداخ میں آسائی چن کا 38,000 مربع کلومیٹر علاقہ بھارت سے چھین لیا تھا، جو آج بھی اسی کے پاس ہے۔ اس فوجی شکست پر نہ صرف وزیر اعظم نہرو پر سخت تنقید ہوئی، بلکہ وزیر دفاع کو بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ اس فوجی اور سیاسی سبکی کے باوجود بھارت کو مغربی ممالک کی بھرپور حمایت اور مدد حاصل ہوئی تھی، جس سے پاکستان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ پاکستان مغربی ممالک کے ساتھ سیٹو اور سینٹو جیسے دفاعی معاہدوں میں شامل تھا، جبکہ بھارت غیر جانبدار ممالک کی تنظیم میں ہونے کے باوجود سوویت یونین یعنی روس کے ساتھ بہت قریب تھا، جو اس جنگ میں غیر جانبدار رہا تھا، کیونکہ اس وقت چین اس کا نظریاتی حلیف یعنی کمیونسٹ ملک تھا۔ چین اور بھارت کی 1962 کی جنگ کے دوران مغربی ممالک کے دباؤ پر مبینہ طور پر صدر ایوب خان نے بھارت کے شمال یعنی چین کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ دفاع کی پیشکش کی، جو بھارت نے مسترد کر دی تھی۔ ایوب خان کو جلد احساس ہوا اور بھٹو کے سمجھانے پر انہوں نے مغربی ممالک کی بے وفائی کے بدلے میں کمیونسٹ بلاک کے ساتھ پہلا سمجھوتا کرتے ہوئے چین سے سرحدی تنازع پرامن طور پر حل کیا۔ یہ سب کرنے کی وجہ مسئلہ کشمیر کے مذاکرات میں بھٹو کی ناکامی اور مغربی ممالک کی دوگلی پالیسی بھٹو پر ظاہر ہو رہی تھی، جو کہ بھارت سے کشمیر پر ناکام مذاکرات کر رہے تھے، جو وعدے تھے مغربی ممالک کے۔ خیر، پاک چین معاہدے سے پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کا ایک ایسا سلسلہ چلا جو آج تک قائم و دائم ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً چین کے ساتھ سرحدی معاہدے کرتے ہیں، جس کے فائدے بھی ہوئے پاکستان کو، مگر اپنی زمین کی حق دستبرداری کھونی پڑی پاکستان کو۔
پاکستان کو چین نے غیر منسلک تنظیموں میں بااثر رکن بنا دیا۔ اسلامی اتحاد کی وکالت کرتے ہوئے بھٹو نے انڈونیشیا، سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے۔ بھٹو نے مغرب نواز خارجہ پالیسی میں نمایاں تبدیلی کی۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن اور سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن میں اپنا کردار برقرار رکھتے ہوئے بھٹو نے پاکستان کے لیے امریکی اثر و رسوخ سے آزاد ایک آزاد خارجہ پالیسی پر زور دیا۔ مشرقی اور مغربی جرمنی دونوں کے دورے کے دوران بھٹو نے مضبوط تعلقات قائم کیے، اقتصادی، تکنیکی، صنعتی اور فوجی معاہدوں کی پیروی کی۔ بھٹو نے میونخ یونیورسٹی میں الوداع تقریر میں پاکستان جرمنی تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے جرمنی کے ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک اتحاد کو مضبوط کیا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے عظیم رہنما ذوالفقار علی بھٹو نے بطور وزیر خارجہ 20 اپریل 1963 کو اپنے دست مبارک سے پاکستان کے پہلے ایٹمی بجلی گھر کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ 1965 میں ان کی ذاتی کوششوں سے کراچی کے لیے بھی کینیڈا کے ساتھ ایک ایٹمی گھر بنانے کی بات ہوئی تھی۔ اگر وقت سے پہلے بے گناہ پھانسی نہ ہوئی ہوتی تو فرانس کے ساتھ ہونے والے 4000 میگا واٹ کے ایٹمی بجلی گھر کا معاہدہ کبھی منسوخ نہ ہوتا۔ اس دور کی سب سے خاص بات جو آج کے حوالے سے ہے، 1947 میں آزادی ملنے کے بعد ابتدائی سالوں میں دیانتدار قیادت اور بیوروکریسی کی محنت کی وجہ سے پاکستان تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ وزیر خزانہ سے حاصل پرانی دستاویز کے مطابق 61 سال قبل یعنی 61 ایئر پہلے 1963 میں پاکستان نے اس وقت کے مغربی جرمنی جو کہ اس وقت یونین کے زیر تسلط تھا، مشرقی جرمنی کے مقابلے میں خوشحال تصور کیا جاتا تھا، کو ترقی کے لیے 12 کروڑ کا ترقیاتی قرضہ یہ کہہ کر 20 سالوں کے لیے دیا تھا کہ اسے ترقی کی ضرورت ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسی عرصے میں جنوبی کوریا نے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے پاکستان کا 5 سالہ منصوبہ اپنے ملک لے جا کر عملی جامہ پہنایا اور وہ اس وقت ترقی کے سفر میں پاکستان سے سینکڑوں سال آگے جا چکا ہے۔ ترقی کرتے ہوئے پاکستان کے اسی دور میں جب کراچی میں درجنوں منزلہ حبیب بینک کا پلازا تعمیر ہوا تھا تو پاکستان آنے والے چینی وفد اسے دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے تھے اور پاکستان سے اسکائی سرپرس کا ڈیزائن لے کر جانے والے چینیوں کی آج ترقی اور پاکستان کی یہ بری حالت اور تنزیلی پر سوال بنتا ہے اور پوری دنیا حیران ہے ہم پر، پاکستانوں کے کردار پر۔ یہ تب کی بات ہے جب پاکستان میں ابھی جمہوریت نہیں آئی تھی۔ 21 جون 1964 کو صدر پاکستان جنرل ایوب خان وزیر خارجہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو اعلیٰ کارکردگی پر پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہلال پاکستان دیتے ہیں۔ بھارت سے کشمیر مذاکرات کی قیادت جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی۔ بھٹو سے بڑا کشمیر کا حامی کبھی کوئی نہیں رہا۔ سیاسی نمائندوں میں سے بھٹو نے صرف زبانی خرچ ہی نہیں کیا تھا بلکہ تمام تر ممکنہ کوششیں بھی کی تھی۔ بھٹو نے بھارت کے ساتھ اعلیٰ سطح کے تفصیلی مذاکرات کیے تھے۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل پایا تو اس وقت کے فوجی حکمران صدر جنرل ایوب خان کو آزادی یعنی کشمیر بزور شمشیر جنگ کی تجویز دی تھی جو کہ دیر ہو گئی تھی اور بھارت 1962 کی ہار سے تل ملایا اور غصے میں تھا اور ایک اور ہار برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی پاکستان سے۔ اب اس تجویز کا قابل عمل ہونا یا اس پر عمل درآمد کرنا بھٹو کے اختیارات میں نہیں تھا۔ وہ کون سا فوج کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتے تھے اور کرتے تو پھر مارشل لا کے ایڈمنسٹریٹر صدر جنرل ایوب کا کیا کردار رہ جاتا فوج میں۔ اب جن کا کام تھا انہوں نے اس تجویز کو قابل عمل سمجھا اور عمل بھی کیا، لیکن بدقسمتی سے اندازے غلط ہو گئے۔
اور قوم کی توقعات پر پورے نہیں اتر سکے تھے۔ کشمیر بزور شمشیر کے بانی ذوالفقار علی بھٹو تھے، کیونکہ اس تجویز کے محرک اس وقت کے وزیر خارجہ بھٹو بتائے جاتے ہیں، جنہوں نے اس سے قبل بھارت کے ساتھ کشمیر کے موضوع پر مذاکرات کے 6 راؤنڈ کیے تھے، لیکن بھارت پاکستان کی خواہش پر کشمیر سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ جولائی 1965 1965 کے آخری ہفتے میں شروع ہونے والا آپریشن جبر الٹر ایک جنگی منصوبہ تھا، جس کی منصوبہ بندی صدر پاکستان ایوب خان کی قیادت میں عسکری ماہرین نے کی، اور اس کی قیادت 12 ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ جنرل اختر حسین ملک نے کی تھی۔ کشمیر آزاد کرانے کے لیے اس منصوبے میں پاکستان کے تربیت یافتہ کمانڈوز کو مقبوضہ کشمیر میں بھیجا گیا تھا، جہاں مواصلات اور جنگی تنصیبات کی تباہی سے بھارتی فوج کو وادی سے نکالنا مقصود تھا۔ مسلم فاتحین کے ناموں پر طارق، قاسم، خالد، صلاح الدین غزنوی اور نصرت جیسے گوریلا دستے بنائے گئے تھے، جو 28 جولائی 1965 1965 کو اپنے مقررہ مقامات پر پہنچ گئے تھے، لیکن اپنے اہداف کے حصول میں بری طرح سے ناکام رہے تھے۔ توقع تھی کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام بھرپور تعاون کرے گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ دشمن کی انٹیلیجنس ہم سے زیادہ تیز اور مضبوط تھی، دشمن توقع سے زیادہ ہوشیار تھا، اور یہ منصوبہ پوری طرح سے ناکام ہوا تھا۔ بھارت نے 5 اگست 1965 1965 کو درہ، حاجی پیر، کارگل اور ٹیٹوال سیکٹروں میں وسیع علاقے پر قبضہ کر پاکستانی دراندازوں کے راستے بند کر دیے تھے، اور یہ علاقے معاہدے تاشکند کے بعد ہی پاکستان کو واپس ملے تھے۔ ایک جنگی منصوبے کے قابل عمل ہونے کی تمام تر ذمہ داری عسکری ماہرین پر ہوتی ہے، نہ کہ ایک سویلین وزیر خارجہ پر، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہر طرف جھوٹ کی حکمرانی ہے، اس لیے قوم کو بے حد گمراہ کیا جاتا رہا ہے۔ خاص طور پر جنرل ایوب خان کے پریس سیکرٹری الطاف گوہر نے بڑی احمقانہ گور افشانیاں کی، یعنی چولیں ماری، جنہیں کچھ نادان لوگ قابل توجہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تصادات یعنی اختلافات اور سوالوں سے بھری ہوئی ہے۔ بھٹو کے بغض اور نفرت میں ایسی خرافات کو تبرک کا نام کیا گیا تھا، جس سے ایسے لوگوں کی شکستہ ذہنیت بھی ظاہر ہوتی ہے جو جھوٹ بولنا گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ میری کوشش ہے کہ سچ آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپریشن جبر الٹر کی ناکامی کے بعد پاکستان نے آپریشن گرینڈ سلام کے طور پر اخنور فتح کرنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی، خیر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس دوران بھارت نے 6 ستمبر 1965 1965 کو اچانک رات کی تاریکی میں لاہور اور سیالکوٹ سیکٹروں پر حملے کر کے پاکستان کے دباؤ کو کم کر کے کشمیر کو بچا لیا۔ بھارت 1965 1965 کی جنگ کے بعد یحییٰ خان اور بھٹو میں شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ بھٹو یحییٰ کو جنگ میں ناکامی کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ اخنور کی جانب پیش قدمی محض جنرل یحییٰ خان کی نااہلی کی وجہ سے رک گئی تھی، اور کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے بھٹو کا تجویز کردہ آپریشن جبر الٹر بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ 1965 1965 کی پاک بھارت جنگ آپریشن جبر الٹر کی ناکامی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جنگ مارچ اور اگست 1965 1965 کے درمیان رن آف کچھ، جموں کشمیر اور پنجاب میں ہونے والی مختصر جھڑپوں کے بعد ہوئی تھی۔ بھارت نے تو پاکستان کے حملے ناکام کر دیے تھے، اب پاکستان لاہور اور سیالکوٹ سیکٹر کا دفاع کیسے کرتا ہے اور بھارت کے حملے کو ناکام کیسے کرتا ہے؟ بھٹو کی تقریر ہم 1000 سال تک لڑیں گے، جو ہوائی فائر ثابت ہوئی، مگر کیوں؟ معاہدہ تاشکند اور 1965 کی جنگ کی تفصیل، یہ سب جانیں گے ہم اگلی ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔